बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। नाजरीन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास आज 5 घंटे जारी रहा। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, और बड़ा तवील इजलास हुआ। अच्छी बात यह है कि जजों की तकर्री के मामले में चूँकि इस तरह लंबी बहस मुबासा होना भी चाहिए, माजी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जजों की तैनाती करते वक्त जो सिफारशात मुरतब की जाती हैं, जो बाद अज़ा पार्लिमानी कमेटी में जाती हैं, उस पर काफ़ी बहस मुबासा होता है। और ख़ास तौर पर जब से जस्टिस फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं तो इसमें मज़ीद नखार आया था, ताकि हर जज के हवाले से जिसे नई जिम्मेदारी सौंपी जानी है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे या हाई कोर्ट के आला अदालतों के जज के तौर पे, तो उस पर बड़ी बहस होती है। तो मेरे साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर जनाब तौसीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। तौसीफ अब्बासी साहब, 5 घंटे इजलास हुआ है। ज़ाहिर है कि 5 घंटे तो चाय नहीं पी जा सकती, तो जज साहबान ने बड़ी सैर हासिल बहस की होगी। ये जज कहाँ कहाँ, पंजाब से कितने थे, सिंध से कितने थे, और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की तैनाती का मामला था? जी मांगर साहब, शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये सिंध हाई कोर्ट की खाली सीटें जो थीं, जजेस की 7 सीटें हैं, उसके ऊपर तैनाती का मामला था सर। और उसकी मंजूरी जो है, उसकी सिफारिश जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, और मंजूरी फिर अपनी गवर्नमेंट की तरफ से पार्लिमानी कमेटी करती है। और आज के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास था, इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना था। और सुबह ही हमें इसकी खबर मिली थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत की नासाजी की वजह से वो आज घर से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास को चेयर करेंगे। और जो कमीशन के एक और मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो भी मुल्क में मौजूद न होने के सबब जो है स्पेन से वीडियो लिंक के जरिए आज के इजलास में शामिल रहे। 5 घंटे तवील जो है इस इजलास में 7 जजेस की जो है नामों की सिफारिश की जानी थी, और उन 7 की जो नाम थे, वो ज़ेर बहस जो नाम थे, वो मैं आपके इस प्रोग्राम में बता देता हूँ। 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस थे, अमजद अली बायो और मोहम्मद सईद कुरैशी, सिंध से हैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और 5 एडवोकेट हैं जिनको बतौर जज नॉमिनेट किया गया था हाई कोर्ट के लिए। जैसे हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 2 सीनियर वकला को हाल ही में बतौर जज लगाया गया था, उसी तर्ज पे इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में भी 5 जजेस को जो है, 5 वकला को, सीनियर वकला हैं, उनको जजेस के तौर पे उनका नाम यहाँ पे तजवीज़ किए गए थे, जिसकी सिफारिश आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास ने करनी थी। तो तब आगे ये मामला आगे बढ़ना था। उन 5 के नाम क्या है? ये जो 5 सीनियर वकला हैं, इनमें मोहम्मद अब्दुल रहमान, खुर्रम रशीद, राशिद मुस्तफ़ा, खादम हुसैन सोमरो और अरबाब अली हाकड़, ये 5 वकला हैं। और 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, ये 7 नाम ज़ेर गौर रहे हैं। और इसके ऊपर 5 घंटे की तवील बहस व मुबाहिसे के बाद किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका कमीशन, और किसी एक के नाम के भी जो है सिफारिश नहीं की जा सकी। और आज का इजलास इतना तवील दौरानिया चलने के बाद बेनतीजा ख़त्म हुआ है। नहीं तो तौसीफ अब्बासी साहब, ये जो 5 घंटे इजलास हुआ, तो ये तो अच्छी एक सेहतमंदाना सरगर्मी है। आप देखें, बजाय इसके कि जज साहबान बैठे चाय पिए और फाइनल करके मगरो ला के तो कहें कि बस जी हो गया, तो अच्छी बात है कि जजेस के वो उनको आला अदालतों में किरदार अदा करना है। फिर उनके करैक्टर के हवाले से बहस हुई होगी, उनकी जो बतौर वकील कारकर्दगी है उस पर बहस हुई होगी यकीनी तौर पे, और जो 2 सेशन जज हैं उनकी कारकर्दगी का भी सामने लाया गया होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि 5 घंटे में रिजल्ट नहीं निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जज साहबान जो हैं वो बड़े कंसर्निंग है आला अदालतों में जजों की तैनाती के हवाले से। जी मैम साहब, ये पिछले कुछ दौरानिए से ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि अब जजेस की तैनाती के हवाले से बहुत सारी जो है ना मामलात ज़ेर गौर रखे जाते हैं। पहले इस तरह का रवाज नहीं था हमारे मुल्क में, लेकिन अब हमने देखा कि मुख्तलिफ जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जस्टिस आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट में जज लाई गई थी, उनके हवाले से बहुत सारी लेदे हुई। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क भर की वकला तंजीमों ने उसके ऊपर एहतजाज तक अपना रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो है ऐसे किसी नाम की सिफारिश नहीं कर सकता जो सीनियरिटी में जो है जूनियर होगा, और उससे सीनियर जजेस वहाँ पे मौजूद होंगे। और जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से भी ये रिजर्वेशन बार कौंसिल्स की थी, और उन्होंने जुडिशल कमीशन के सामने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। ये अलग बात है कि जो है वो आ गई थी, लेकिन उसके बाद ये प्रैक्टिस जो है ये जोर पकड़ती जा रही है। और अब जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो जुडिशल कमीशन में जो बहस मुबाहिसा हो रहा है वो इतना जानदार हो चुका है
کہ آج کے 5 گھنٹے کی بحث مباحثے کے باوجود کسی ایک جج کی بھی نامینیشن یا سفارش نام کی نہیں کی جا سکتی. اچھا توصیف عباسی صاحب آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ویڈیو لنک پہ تھے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ویڈیو لنک پہ تھے, وہ کس ملک گئے ہوئے ہیں؟ جس قاضی فائز عیسیٰ اسپین میں ہیں منگر صاحب, تو وہ اسپین سے آج ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شامل ہوئے ہیں. جیسے قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیون جج ہیں اور نیکسٹ آئندہ کے چیف جسٹس ہیں. 2023 میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانا ہے اور بڑی جاندار آواز سمجھی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی, جو 17 رکنی لارجر بینچ 17 ججز کی پوسٹیں ہیں, ویسے 3 خالی ہیں. 14 ججز یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ واحد آواز سمجھی جاتے ہیں جو ہمیشہ سے سرعام اور حق کو سچ بولتے ہیں. اور حال ہی میں منگر صاحب آپ نے بھی دیکھا کہ جس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا جی کہ مجھے ایک لیٹر موصول ہوا ہے رجسٹرار ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کس ٹائپ کی گاڑی چاہیے. انہوں نے اس کے اوپر بھی اعتراضات لگائے, انہوں نے ججز کی نامینیشن کے اوپر بھی اعتراضات لگائے, انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کوڈ جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراضات لگائے. جس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی بہت ساری ریزرویشن موجود ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ایک فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ جس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چونکہ پچھلی گورنمنٹ جو گزری ہے عمران خان کی, انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ لگایا تھا, ایک آرڈر دیا تھا کہ وہ عمران خان کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی کیس جو ہے وہ نہیں سن سکیں گے. اور پھر ہم نے یہ پریکٹس دیکھی ہے پچھلے اس دورانیے میں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے حلف اٹھایا ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے. اس کے بعد سے لے کے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیشہ سے چیف جسٹس آف پاکستان جس بینچ کو چیئر کرتے ہیں اس میں 2 سینئر ججز چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن یہ بتائیں مجھے توصیف عباسی صاحب کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے تو عمران خان کی صلح ہو چکی, عمران خان صاحب اپنے اس ریفرنس پہ معذرت کر چکے کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا. یہ ایک بالکل ایسی بات ہے, حیرت انگیز بات ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ صرف اپوزیشن ہوتی ہے. عمران خان حکومت میں تھے تو ان کے خلاف تھے اور اس وقت کی اپوزیشن ان کے ساتھ تھی. آج وہ جو حکومت میں آ گئے ہیں 13 جماعتیں جو ہیں وہ جسٹس فائز عیسیٰ کا نام لیتے ہوئے گھبراتی ہیں, لیکن عمران خان جو ہیں وہ پھر ان کے پیچھے آ گئے. سر آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا اپوزیشن کا. اگر ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ٹائم اپوزیشن کا کردار جیسے قاضی فائز ادا کر رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر میں ویسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ان کے اٹھائے گئے جو نکات ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ یہ جوڈیشل کو کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا, اب عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی گئی, تو پھر موقف تو جسٹس فائز عیسیٰ کا تسلیم کیا گیا. بالکل ایسا ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سر جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں, سینئر وکلاء ہیں, بار کونسلز ہیں, ان کی وہ ایک جو ہے ڈیمانڈ بڑے عرصے سے کر رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا بینچ ہوتا ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آج تک نہیں بٹھایا گیا, کسی ایک بینچ کا بھی حصہ نہیں بنایا گیا. اور اس کے حوالے سے بہت سارے اہم امپورٹنٹ کیسز سنے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ابھی حال ہی میں 2 سو موٹو سنے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے جو سو موٹو سنا ہے اس کے حوالے سے یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس کے اوپر سینئر ججز کے پہ مشتمل بینچ ہوگا, لیکن 5 رکنی بینچ جو تھا اس میں توصیف عباسی صاحب جو ریٹائرڈ ججوں کو گاڑیوں دینے کا معاملہ تھا کہ ان کو جب وہ ریٹائرڈ ہو جائیں VIP ان کو گاڑیاں دی جائیں, تو اس پہ جو اختلافی نوٹ لکھا ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو مانا گیا یا ججوں نے کہا ہے کہ نہیں جی اگر ان کو نہیں چاہیے تو نہ سی باقیوں دے؟ وہ سر اختلافی نوٹ نہیں کہیں گے, وہ ایک انہوں نے خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور اس پہ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس خط میں جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس قانون کے تحت ریٹائرڈ ججز کو گاڑیاں جو ہے آفر کر رہے ہیں, اور مجھے بھی آفر کی گئی ہے. آیا قانون میں اس ٹائپ کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ وہ خود جج ہیں, وہ سینئر جج ہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی جج کا, کسی بھی بینچ کا, وہ ایک نظیر بنتی ہے اور قانون بن جاتا ہے. تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ شاید اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے تفصیل مانگی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور انہوں نے اس لیٹر میں بھی رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی اعتراضات لگائے کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ قانونی معاملات کو دیکھ رہا ہے, اور وہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ کیسز کی جو لگائے جاتے ہیں کیسز, اس کی ترجیحات جو ہے وہ ایک بغیر کورٹ کے بندہ جو قانون کی تعلیم نہیں رکھتا اس کے لیے اس کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہو سکتا کہ وہ کس کیس کو ترجیح دیتا ہے اور کس کیس کو نہیں دیتا. جس قاضی فائز عیسیٰ نے شدید اعتراضات بھی لگائے اس اپنے لیٹر میں رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپائنٹمنٹ پہ بھی, اور ان کی طرف سے جو ججز کو مراد دی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی. توصیف عباسی صاحب آپ ایسا محسوس نہیں کرتے سپریم کورٹ کی کوریج کرتے ہوئے
सर। کہ اللہ پاک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو زندگی دے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، چونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے وہ چلتے چلتے وہ کئی گاڑیوں کے چلان بھی کروا دیتے ہیں از خود نوٹس لے کے، سر۔ تو جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے سر۔ تو از خود نوٹسز کی ایک بہار آ جائے گی، اور خود جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان ہیں، ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم شروع ہو جائے گا۔ مگر صاحب یہ بالکل واضح ہے کہ اگر موقع ملا جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو تو ہمارا جوڈیشل سسٹم انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور اس پہ ایسے جو ہے سخت فیصلے لینے کی جو شدید ضرورت ہے جو ایک عرصے سے نہیں لیے جا سکے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد وہ اس کے اوپر جو ہے اپنے فیصلے دیں گے، اور ان فیصلوں کے بعد ہماری عدلیہ جو اس ٹائم دنیا کی انصاف فراہم کرنے کی لسٹ میں 128ویں نمبر پہ ہے، شاید ہم اس سے کہیں نیچے آ سکیں، اور ہماری عدلیہ کا نام جو دنیا میں جو ڈی فیم ہوا ہے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ بہت شکریہ جناب توصیف عباسی صاحب۔ ناظرین، توصیف عباسی صاحب تو اس حوالے سے امید سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس کو پر امید نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلا نے بڑی قربانیاں دی تھی سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر وہ بحال ہو گئے تو انصاف جناب دہلیز پہ فراہم ہوگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ انصاف وہ اپنی دہلیز پہ ہی لے گئے تھے، اپنے بیٹے ارسلان کے لیے انہوں نے اپنے ہی گھر میں دالت سمجھے لگا لی تھی، اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ نون لیگ کے چیف جسٹس کے طور پہ بدنام بھی ہو گئے تھے، اور جب وہ عدلیہ سے رخصت ہوئے تو وکلا کو میں نے خود، اب بھی وکلا پچھتاتے ہیں کہ ہم نے غلط آدمی کے لیے جدوجہد کی، اور عام آدمی کے لیے جو ہم نے سوچا تھا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ایسی کوشش کریں گے، لیکن وہ سب بھول بھال کے صرف اپنے ارسلان کے لیے لگ گئے تھے، اور پھر ارسلان کا سکینڈل بھی آپ کے سامنے آیا تھا۔ انہوں نے ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون سے بڑے فائدے لیے تھے، غیر ملکی دورے بھی کیے تھے۔ اور ناظرین، یہ ججوں کی تقرری کا معاملہ ہے، ججوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے۔ بہترین جج آنے چاہیے تاکہ جن کے کردار کے اوپر بعد میں کوئی آواز نہ اٹھے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے نیب کے چیئرمین کی تقرری کا بھی معاملہ ہے، اس پہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے جناب میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے جو ہے مشاورت کر رہے ہیں، انہوں نے راجہ ریاض سے تجاویز مانگی ہیں۔ تو میرا خیال ہے راجہ ریاض سے تجاویز مانگنے کی بجائے ان کو 3-4 پرچیاں لکھ کے دے دیں، اور ان پہ بے شک جو حکومت نے جس کو چیئرمین نیب بنانا ہے، 4 پرچیوں پہ انہی کے نام لکھ دیں، 10 بھی پرچیاں ڈالیں انہی پہ نام لکھ دیں، اور راجہ ریاض کو کہیں کہ ایک پرچی اٹھا لیں، اور لہذا جو پرچی اٹھائیں قوم کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر جناب راجہ ریاض نے جو لوٹے ہو کر ادھر گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس بندے کا نام لیا ہے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے۔ یہ آسان طریقہ ہے، کیونکہ راجہ ریاض میں تو اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ تجاویز دے سکے، بلکہ تجاویز کیا دے سکیں، وہ تو اسمبلی میں بولیں تو سمجھیں وہ اسمبلی پہ احسان کرتے ہیں، وہ بولنے سے بھی قاصر ہیں۔ اور جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی موجیں ہیں کہ ان کو ایسا پوزیشن لیڈر ملا ہے کہ جو نہ صرف بولنے سے قاصر ہے بلکہ وہ تجاویز دینے سے بھی قاصر ہے۔ جس طرح ججوں کی تقرری کے معاملے میں سیر اصل بحث ہو رہی ہے، زبردست بحث ہو رہی ہے، اسی طریقے سے چیئرمین نیب کی تقرری کے معاملے میں بھی بحث ہونی چاہیے۔ شمشاد مانگٹ اور توصیف عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔